मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम गोशे इदराक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 14 रबीउ सानी है, 9 नवंबर है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट गाइड में हमने तमद्दुन महदवियत के ऊपर जो एक सीरीज का बाकायदा आगाज किया। उसमें गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो है वो तमद्दुन के ऊपर बात की गई कि तमद्दुन महदवियत, इसके माने व मफहूम क्या है। कुरान करीम में तमद्दुन का जिक्र किस तरह से हुआ है और महदवियत का तमद्दुन, इससे हमारी मुराद क्या है। तमाम चीज़ों पे जो एक तारुफी प्रोग्राम था, इसको हमने किया और आज हम अपने सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए कि कुरान करीम में इंसानी मुस्तकबिल के बारे में जो है वो क्या कुछ गुफ्तगू की गई है। अंबिया अलैहिस्सलाम के गायब होने से क्या मुराद लिया गया है। अंबिया अलैहिस्सलाम के अदवार में जो उस ज़माने की अशरफिया थी, उसका रवैया जो है वो अंबिया के साथ किस तरह का रहा और महदवी तमद्दुन के असरात कहाँ तक होंगे। तमाम चीज़ों को लेकर इन पॉइंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आपकी हर दिल अजीज शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। वीडियो लिंक के ऊपर क़िबला को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। आपकी खिदमत में भी और तमाम तर नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करते हैं और गुजारिश यही है कि इस मौजू की अहमियत के हवाले से इंशाअल्लाह सब लोग जो है वो पूरी तवज्जो से इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह, बिल्कुल। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी तवीली गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जहाँ पे हमने गुफ्तगू को गुज़िश्ता हफ्ते छोड़ा था, वहाँ से अपनी गुफ्तगू को मरबूत करेंगे, उसके तसलसल को बरकरार करेंगे। कुरान करीम में इंसानी जो मुस्तकबिल है, इसके हवाले से क्या कुछ गुफ्तगू हमें मिलती है। क़िबला इस पे रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं करूँ कि बुनियादी तौर पर इंसान का फ्यूचर जो है उसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने बात की है और अगर तमद्दुन के एंगल से हम देखें तो मैं बहुत ही खुलासे के तौर पे एक बात अर्ज करूंगा। यूनान के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं, बुकरात, सुकरात, अफलातून, अरस्तु, ये अपने दौर के वाकई बड़े ही अजीम इंसान थे और मुहक्किकीन की राय यही है कि अपने दौर में ये अंबिया अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, जिन्होंने अंबिया की तालीमात को समझा और उन्होंने अपने अंदाज से जो है उन चीज़ों को पेश किया। इल्मी बहस हो सकती है और सबसे पहले जो है वो एक मिसाली मुआशरा जो है उसका एक तसव्वुर जनाब अफलातून ने पेश किया अपने उस्ताद जनाब सुकरात के दुरूस को लिखते हुए। तो द रिपब्लिक के नाम से पहली किताब जो है वो इस वक्त जो इंसानों के उसमें है दस्तरस में वो थी। उसके बाद फिर इस मौजू पे जो है वो सन 430 ईस्वी में सेंट अगस्टाइन ऑफ हिप्पो के नाम से मारूफ हैं, इन्होंने द सिटी ऑफ गॉड के नाम से एक तमद्दुन की एक शक्ल जो है वो पेश की और खूबसूरत निकाल हैं। इनको अगर पढ़ा जाए तो बड़े अच्छी इल्मी मबाहिस मौजूद है। उसके बाद यूटोपिया के नाम से एक किताब आती है। ये किताब जो है वो लिखी गई है 1516 ईस्वी में सर थॉमस मोर ने लिखी यूटोपिया। यूटोपिया वही मिसाली रियासत के हवाले से। तो ये एक थियोरेटिकल एक बहस है। उसके बाद इसके मुकाबले में मशरिक में अगर हम देखें तो ज़ाहिर के कुरान करीम बुनियादी सनद है। उसके बाद हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने मिसाक मदीना के नाम से एक बड़ी खूबसूरत तहरीर मौजूद है। हजरत ने एक इल्म अमली तौर पर एक तमद्दुन की बुनियाद रखी मदीना में एक रियासत को कायम करके। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं जिनमें फाराबी का नाम बड़ा काबिल गौर और काबिल जिक्र है, जिन्होंने सबसे पहले मदीना फाजिला की इस्तिलाह जो है इस्तेमाल जो है। और इसके बाद मावर्दी एक बड़ा नाम है, खुल्दून का एक नाम है। फिर हम देखते हैं कि इसी हवाले से
جو ہے وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نظریہ اور ایک رائے جو ہے وہ پیش کی. تو یہ سارے اسی تناظر کے اندر ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز نے ایک انسانی تمدن کو کس انداز سے، انسانی معاشروں کے لیے کون سی بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے. اس اعتبار سے اگر میں عرض کروں تو مدینہ فاضلہ کا جو ایک اور پہلو ہے وہ ہے المجتمع الانسانی المثالی الذي يسير على هدى الاخلاق و حکمہ. ایسا مثالی معاشرہ جس کی بنیاد جو ہے وہ حکمت ہو اور اخلاق ہو، اس بنیاد پہ جو معاشرہ قائم کیا جائے. تو ایک بڑی خوبصورت بات قابل توجہ ہے. بغداد کو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کیا کہتے ہیں مدینۃ الاسلام، یعنی اسلام کا جو بنیادی مثالی. بہرحال یہ اس پہ علمی اعتراضات اپنی جگہ ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ جس تمدن کی ہم بات کر رہے ہیں اس تمدن کے حوالے سے آج تک جو ہے وہ علماء نے، محققین نے کیا باتیں جو ہے وہ کی ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا ہے بہت قابل غور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس موضوع کو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات بڑی واضح ہے. تقریباً 1996 میں ایک کتاب آئی ہے اینڈ آف دا ہسٹری کے نام سے، اور اس میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ انسانی جو تمدن کی شکل ہے وہ ویسٹ کا دیا ہوا ڈیموکریٹک پولیٹیکل سوشل سسٹم ہے. یہی ہے جو انسان کے تمام تر مسائل کو حل کرے گا. بہرحال ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ایک رائے ہے. تو اس رائے کے مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رائے جو کہ قرآن کریم کی بنیاد پر ہے، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث و روایات کی روشنی میں، تو سب سے پہلے ہم انسان کے فیوچر کو کس طرح قرآن کریم میں چند ایک آیتیں، ظاہر ہے کہ آیات کافی ساری ہیں اس حوالے سے اور بہت ہی خوبصورت اور نورانی پہلو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سورہ توبہ میں بھی موجود ہے، سورہ فتح میں بھی موجود ہے کہ دین حق جو ہے وہ سارے ادیان پر غالب آئے گا. اس غلبے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس غلبے سے مراد دین چکے دلائل اور ریزننگ اور برہان اور علم کی بنیاد پر ہے، تو لہذا بنیادی طور پہ دین حق کا غلبہ ہوگا. یہ قرآن کا جو ہے دعویٰ ہے اور اللہ کا وعدہ بھی ہے. اچھا، اب یہاں پر غلبے سے یہاں پر دو صورتیں، دو نیریٹو سامنے آتے ہیں. ایک غلبہ جو یہاں پر ہماری ایک عسکری تنظیموں کے زمانے کے ذریعے سے دکھانے کی کوشش کی گئی. اس کے پیچھے بھی دشمنوں کا ہاتھ تھا کہ غلبہ جس کو ایک قرآن، ایک دلیل اور ایک انسانیت کا، ایک پیس کا، اس غلبے کی بات، علمی دور کی بات کر رہا ہے. اور یہ کہ دین اسلام کا پرچم اٹھا کے، توحید کا پرچم اٹھا کے جس غلبے کی بات کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ دہشت گردی، لوگوں کے سر کاٹنا ہے. یہاں پہ یہ تو جو غلبے کے نام پہ پیش کی جا رہے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا. میں ابھی نہیں آیا، حسن اتفاق سے اس پہ بحث ابھی نہیں آیا میں ہو جائے گی. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ جو ہے، یا ایک اور جگہ پہ فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا. اور اس کے نور سے مراد ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کا نظام ہے جو انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. یا مثال کے طور پر یرید اللہ یحق الحق بکلمتہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ کلمہ حق جو ہے اس کی حقانیت کو، یعنی حق جو ہے وہ واضح ہو کر رہے گا. یا بہت معروف آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. تو حق جو ہے وہ آ چکا، یعنی حق آ کے رہے گا. حق جو ہے اس نے واضح اور آشکار ہونا ہے. یا سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. زمین کی وراثت جو ہے وہ اللہ کے صالح بندوں کو ملے گی.
تو یہ دیکھیں ایک ایک کر کے اگر آپ یہاں پہ نکات کو دیکھیں گے تو ایک طرف دین حق کی بات ہے، کلمہ حق کی بات ہے، نور الہی کی بات ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے صالح بندوں کو جو ہے پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ اقتدار ملے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، سورہ نور کی آیت 55 ہے، تو جس میں ایک ارشاد فرماتا ہے وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ دین مرتضیٰ کو جو ہے اس کو نافذ کرے گا، دین اس کا تمکن ہوگا، یعنی دین مرتضیٰ جو ہے وہ بنیادی طور پر اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دنیا کے اندر اس کی حاکمیت ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ہے، یہ آپ کے سوال سے بھی مربوط ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ سورہ صافات کی آیت 171۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا کلمہ جو ہے سبقت یعنی تقریباً اس کا مفہوم بھی بنے گا کہ گویا طے شدہ ہے، inevitable، we have decided، we are confirmed، we are determined۔ تو کیا ڈٹرمنڈ ہیں؟ لعبادنا المرسلین، اپنے جو ہمارے جو بندے ہیں مرسلین، انہم المنصورون، اللہ انبیاء و مرسلین کی مدد کرے گا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یعنی سارے انبیاء و مرسلین کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی خاتم تک۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہے جو غالب ہوگا، اور یہ لشکر ظاہر ہے کہ یہ لشکر وہ نہیں ہے جس کا ذکر بھی آپ نے سوال میں کیا۔ ایک اور پہلو، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی کلیئر، بہت ہی کرسٹل ہے یہ آیت۔ اس معنی میں اللہ فرماتا ہے ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد فرمائیں گے اور ہم ایمان والوں کی بھی مدد فرمائیں گے فی حیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ صحیح، ہاں، یہ زمین جو ہے آباد ہوگی، اور سارے رسولوں کا ذکر ہے، یعنی سارے رسولوں کا ذکر ہے، ہم سارے رسولوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، تا ان کے حضرت آدم علیہ السلام، اور وہاں سے لے کر پھر دوبارہ نبی خاتم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ اچھا، پھر ایک سورہ مجادلہ میں بہت خوبصورت مطلب ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کتب اللہ یعنی انیویٹیبل، یعنی لکھا گیا ہے، یعنی ہرگز یہ بات ٹلنے والی نہیں ہے بلکہ ہو کے رہی ہے، یہ ہو کے رہے گی کہ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ میں غالب آؤں گا اور میرے رسول بھی غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ یا ارشاد فرمایا علم ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، سورہ حدید میں اللہ جو ہے زمین مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ مرنا وہی ظلم و ستم سے مر جائے گی، اس سے مراد اہل زمین ہے، خود زمین مراد نہیں ہے، اہل زمین مر چکے ہوں گے، یعنی گویا قسم پرسی کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے علم، جان لو کہ اللہ جو ہے اس زمین کو زندہ کرے گا۔ یا پھر یہ سورہ قصص کی آیت 5 بڑی معروف ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ زمین میں جو مستضعفین ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، oppressed people، اللہ تعالیٰ ان پسے ہوئے انسانوں کو زمین پر لیڈرشپ کا رول دے گا۔ نجعلہم ائمہ، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ان کو لیڈرشپ کا رول دیا جائے، اور نجعلہم الوارثین، اور زمین کے وارث جو ہے وہ یہی ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اس تمدن کی شکل کو آیت سورہ حج کی آیت 41 ہے کہ یہ بنیادی طور پر کن بنیادوں اور اصولوں پر ہوگا؟ الذین مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو اقتدار دیں گے زمین پر تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ نماز سے مراد عبودیت کا نظام ہے، بندگی کا نظام ہے،
اللہ کی اطاعت کا سسٹم ہے. وہ آت الزکات سارے کا سارا اقتصادی نظام اس سے مراد ہے. وہ آمر بالمعروف نیکیاں ہیں، تمام تر نیکیاں، تمام تر اچھے اعمال، گڈ ڈیڈس. وہ نہو عن المنکر تمام تر ایولز برائیاں جو ہیں وہ ہر طرح کی. تو اس کا مطلب ہے نیکیوں کی حکومت ہوگی، برائیاں ختم ہو جائیں گی، قسط و عدالت کا دورہ ہوگا، اور کیا کہتے ہیں اقتصادی عدالت جو ہے وہ معاشروں کے اندر. اب میں ان ساری آیتوں کا اگر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تو اس میں اللہ فرما رہا ہے دین حق غالب ہوگا، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اللہ حق ہی سزاوار ہے کہ اس کی حکومت ہو، اور زمین پر اللہ کے صالح اور نیک بندے ان کو جو ہے پروردگار حکومت وارث قرار دے گا. پھر سارے انبیاء کا ذکر کی. اس کا مطلب ہے یہ سارے کا سارا جو ہے معاملہ یہ کنیکٹڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ کوئی اور مقصد لے کر آئے اور کیا کہتے ہیں باقی انبیاء جو ہے وہ اور مقصد لے کر آئے. لہذا قرآن کریم نے اس فیوچر کو فورسی کیا ہے کہ تمام تر انبیاء جو ہے ان کا مقصد اور دین حق واضح ہوگا، اور وہ تمدن جس میں عبودیت کا تصور ہو، وہ تمدن جس میں اقتصادی نظام درست ہو، وہ تمدن جس میں نیکیوں کی حاکمیت ہو، وہ تمدن جس کے اندر برائیاں موجود نہ ہوں، وہ تمدن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دنیا کے پسے ہوئے انسانوں کو، دنیا کے صالح انسانوں کو یہ اقتدار دے. تو یہ وہ بنیادی وہ فیوچر ہے جو فورسی کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، پروردگار نے مسلسل جو ہے وہ انسانوں کو امید دلائی ہے کہ انسانوں کو. البتہ یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمدن کے لیے یہ جو مستضعفین ہیں، یہ جو انسان، یہ جو صالح بندے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ان کو کس انداز سے دین کی اس حقیقت کو پیغام آگے پہنچانا چاہیے. لہذا میں جب یہ قرآن کوئی تمام انبیاء کی مدد سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ انبیاء ما سبق تو گزر چکے اور ختمی مرتبت کے بعد امامت کا دروازہ کھل گیا، اور امامت میں جو ہے وہ 12ویں امام کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، اور رجت کا معاملہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے رسول کریم تک. یہ اس سے مراد کہ تمام انبیاء کی ہم مدد کریں گے. آیا ان کی وراثت میں ہے کہ ان کے وارثوں کی مدد کریں گے، یا ان کی ذات سے مربوط ہے یہ بات؟ اس کو میں عرض کروں گا کہ یہ جو قرآن میں نا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس سے مراد یہ فزیکل مدد نہیں ہے، اس سے مراد مقصد ہے، اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد انسانیت کا وہ منصوبہ ہے جو خالق متعال نے قرار دیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے، انسان کمال کی طرف جائے، انسان جو ہے ہر شعبے میں کمال حاصل کرے. تو یہ سارے انبیاء ایک ہی مقصد لے کر آئے تھے، لہٰذا وہ سارے کا سارا مقصد. اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے یقیناً وہ انبیاء اگرچہ ظاہری طور پہ موجود نہیں ہیں لیکن عالم برزخ میں موجود ہیں. وہ انبیاء علیہ السلام یقیناً اپنی امتوں کو، اپنے انسانوں کو دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے یہ جو قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ میرا حبیب آپ سب انبیاء پر گواہ ہوں گے. تو پیغمبر تو ظاہری طور پر فزیکلی تو بہت بعد میں آئے. اس کا مطلب ہے در حقیقت تمام تر انبیاء کا مشن نورانی جو مقصد ہے وہ سب کا ایک ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے انبیاء کو آپ کسی ایک جگہ جمع کر دیں تو ہرگز ان میں اختلاف نہیں ہوگا. کیا خوبصورت ہے. جی خوبصورت، کیونکہ جو مقصد ایک ہے نا. جی اچھا، انبیاء غائب ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ میرا خیال یہ ایک علیحدہ پھر بحث ہو جائے گی کہ انبیاء رہے ہیں امتوں میں، پھر کچھ عرصہ غائب بھی رہے ہیں. یہ غیبت کے ایک فلسفے کی طرف محنویت میں لوگوں کو غیبت 1400 سال میں سمجھ میں نہ آئے گا. مطلب شیطان غیب ہو کر بہکا دے، اس پر سب کا ایمان ہے، اور اللہ کا نمائندہ غیب ہو کر نصرت فرما دے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. میں اس کو میں ایک اور عرض کروں گا، ایک پہلو
وہ کیا ہے کہ آج غیب جو ہے وہ کس طرح انسان کو کنٹرول کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا کی شکل میں. یہ میڈیا کی شکل میں، میڈیا نظر تو نہیں آ رہا نا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے، ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں. تو انبیاء علیہ السلام اگرچہ موجود نہیں ہیں بظاہر، فزیکلی ہمارا رابطہ ان سے ممکن نہیں ہے، یا امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اس منجی بشریت، وہ جو ہادی بشریت ہے، وہ جو قائد بشریت ہے، جو رسول اکرم کا آخری نمائندہ ہے، ان کی نورانی شخصیت سے ظاہر ہے کہ ہمارا فزیکلی رابطہ عمومی طور پر نہیں ہے، خاص لوگوں کا ہے رابطہ، وہ بہرحال بحث نہیں ہے. تو امام ظاہری طور پر غائب ہیں، لیکن میں عرض کروں ان کا علم قرآن کریم جو ہے وہ قرآن کریم موجود ہے، ائمہ کی تعلیمات موجود ہیں، امام کا وجود ذیجود جو ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات میں پروردگار جو ہے اپنے فیوزات اور برکات جو ہے وہ نازل فرما رہا ہے. تو اس اعتبار سے ظاہر یہ غیبت جو ہے کوئی نقصان دہ غیبت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ فزیکلی اس تمدن کے قیام کے لیے جب تک انسان سارے کے سارے آمادہ نہ ہوں، سارے انسان، یعنی در حقیقت ایک ایسا پیغام آنے والا ہے، ایک ایسا دین یا ایک ایسا نظام اور ایک ایسا گلوبل سسٹم آنے والا ہے جس میں تمام تر اقوام عالم جو ہے ان کو، یعنی بنیادی ان کا جو حق ہے وہ ان کو ملے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس بات کے لیے اب مشرق و مغرب میں رہنے والی تمام تر اقوام جو ہیں اپنے آپ کو اس خط کے اوپر لے کر آئیں کہ بنیادی طور پر دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ تمدن کے حوالے سے جو تقسیم کی گئی ہے، گورے کی، کالے کی، مشرق والا، مغرب والا، یا فرض کریں قوموں کے اندر جو تقسیمات کی گئی ہیں، قرآن اس تقسیم کا قائل نہیں ہے. قرآن کریم جو ہے وہ دین اللہ کا جو ہے وہ یہ جغرافیہ کی بنیاد پہ، وہ تو صرف تعارف کے لیے کیا نا، وہ شعوباً و قبائل، تمہارا تعارف ہو جائے بس، اور کسی کو افضلیت کا اس میں تعلق نہیں ہے. بنیادی مسائل جو ہیں وہ بحیثیت انسان ہیں، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، کس قوم کا ہو، کس قبیلے کا ہو، بحیثیت انسان اس کے حقوق کیا ہیں. لہذا پوری زمین کے اوپر ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ یہ مشرق کے آخری نقطے تک رہنے والا ہو، مغرب کے آخری نقطے تک رہنے والا ہو، یہ انصاف اس تک پہنچے، یہ حقیقتیں اس تک پہنچیں، اس کو ترقی کے تمام تر مواقع میسر ہیں، باوجود اس کے کہ وہ کسی بھی فرض کیا عقیدے کا ہو، وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، وہ کسی بھی طرز تفکر کا ہو. لہذا مہدویت کا یہ جو تصور ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب اگلے مرحلے میں کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو میں، ورنہ پھر بات کو جی. انبیاء کے ادوار میں اگر ہم شرفیہ کے کردار کو دیکھیں گے، ان کا رویہ انبیاء کے ساتھ کیسا تھا، تاکہ ہم اپنے تمدن کو آگے لے کے جائیں کہ ہم کہاں تک ہیں، کبھی ہم نے اس میں مزید کتنا کام کرنا ہے. تو انبیاء کے زمانے میں اشرفیہ کا جو کردار ہے، سمجھتا ہوں کہ ابھی قرآن کریم میں بعض آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں بھی غالب آؤں گا، سارے انبیاء غالب آئیں گے. تو ایک پہلو تو میں نے عرض کیا کہ سارے انبیاء کا مقصد، بنیادی مقصد جو ہے وہ ایک ہی تھا، اور وہ انسانوں کو خطاب کرنے آئے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انبیاء کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی میسج کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ رہا ہے جو انبیاء کا مخالف طبقہ رہا ہے. اس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، ایرسٹوکریسی. اس کو ہم وہ لوگ جو کہ معاشرے کے اندر جن کو بڑا سمجھا جاتا تھا، اور قرآن نے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ملا، اشرافیہ. یہ جو اشرافیہ ہے یہ بنیادی طور پر یہ اپنے اقتصادی مفادات کے لیے انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، اپنی جاہ پرستی، اپنی حکومت، اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی دولت کو بچانے کے لیے. یہ قارون نما لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ انبیاء جو ہے ان کی مخالفت کی.
میں چند ایک مثالیں قرآن کریم سے خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے بڑی خوبصورت مطالب جو بیان کیے گئے ہیں. یہ ہے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقال الملأ، یہ ملأ کون ہیں؟ یہ وہی اشرافیہ ہے الذین کفروا، جنہوں نے انبیاء کا کفر اختیار کیا. اور یہ نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں تو بھی ہماری طرح ہی ہے، کہاں سے تو آ گیا کہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے. کہ یہ تقریباً ہر نبی کو یہ پرابلم رہی کہ ان کی نبوت کا انکار کیا. تو انبیاء علیہ السلام ظاہر ہے کہ اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ عام انسانوں میں سے ہوں، تاکہ عام انسان بھی یعنی محسوس کریں کہ یہ اللہ کا نمائندہ، بالکل دیکھیں یعنی اس سے قربت کرنا ان کے لیے آسان ہو. تو اللہ نے عام انسانوں میں سے ہی ان انبیاء کو، لیکن ظاہر ہے کہ عام انسانوں میں سے تھے لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں تھے. عام انسانوں میں فضل میں، کمالات میں، خصوصیات میں، اور اپنی نبوت کے دعویٰ کے لیے انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہم واقعی اس ہستی کی جانب سے ہیں جس کائنات کا خالق ہے، اللہ کی جانب سے ہیں، انہوں نے انبیاء نے معجزات بھی پیش کیے. لہذا اب یہ کہتے یہ تقریباً اسی طرح کا اعتراض سارے انبیاء پہ ہوا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم جنہوں نے کفر اختیار کیا نبی کا، کہا تم تو ہماری طرح ہو، اور یہ جو تمہاری اطاعت کر رہے ہیں یہ تو ابتدائی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل معاشرے کے ذلیل لوگ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ معاملہ رہا ہے کہ یہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی چیز ہیں اور سارا کچھ ہم ہیں، زمین کے خدا ہم ہیں. لیکن آج کسی کا کوئی ذکر باقی نہیں رہا. آج تہے زمین چلے گئے وہ سارے کے سارے جو انبیاء کی مخالفت کرتے تھے. وما نرى لكم علينا من فضل، کیا فضیلت ہے تمہاری ہمارے اوپر، ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم سچے. یہ وہ ملا ہے. یہ ملا یعنی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کے مشن کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ یہی اشرافیہ ہے. یا اسی طرح سورہ مومنون پر ہے میں موجود ہے. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وترفناهم في الحیات الدنیا ما هذا الا بشر مثلكم. تو ملا نے کہا، وہی اشرافیہ نے کہا جو کہ نوح کے منکر تھے، انہوں نے کہا کہ آخرت پکا وجود بھی نہیں ہے. تو وہ یہ دنیا کی زندگی پہ ہی سارا غرور اور تکبر تھا ان کا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی سماج میں اسی طرح کے لوگ ہیں. یہ اپنے غرور، اپنے دولت کے تکبر کی بنیاد پر. اور یہ تو وہی ہے یاکل مما تاکلون منہ، یہ جس طرح تم کھاتے پیتے ہو یہ ویسے ہی کھاتے پیتے ہیں. اور یہ اسی طرح ابھی آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک کو مقبوضہ حجاز میں پھانسیاں دے دی گئیں، جو کہ سریحن پوری دنیا میں جو ہے وہ جہاں پر مہسا امینی کو لے کر اتنا شور ڈالا ہوا تھا، اب اس کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے کہ جو بچے بالغ تک نہیں ہیں ان کے سر کاٹ دیے گئے، ان کو پھانسیاں دے دی. یہ آپ کے سامنے، مطلب یہ اگر خدا کو مانتے ہوتے تو خوف کرتے خدا کا. اور اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یہ اسی ملا میں شامل ہے، تسلسل ہے. جی قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة، ہم سمجھتے ہو کہ تم سب سے زیادہ بے وقوف ہو. اللہ اکبر. یعنی انبیاء کو یہ کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں، یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہیں. یا حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں وہ آیت قال الملأ من سورہ ہود میں ہے، سورہ اعراف میں، معاف کیجیے گا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. موسیٰ سے کہا یہ جادوگر ہے اور بڑا ہی یہ پاورفل جادوگر ہے. تو یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ انبیاء کا مخالف رہا، اور انبیاء کو انہوں نے اذیتیں دی،
حق کا پیغام نہ پہنچے، ان کی حکومت باقی رہے، ان کا چند دن کا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہی تھے علاقے کے بڑے بڑے جو تاجر تھے اور جو دودھ کے کیا کہتے ہیں تجارت کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ صالح کی دعا سے ایک ایسی اونٹنی آ گئی ہے جو آبادی کے دودھ کی ساری ضرورت کو پورا کر رہی ہے، وہ گئے جا کے تو اس ناقۃ اللہ کو کاٹ دیا، اس کو ذبح کر دیا، اس کو شہید کر دیا. لہذا کربلا میں بھی یہی کچھ ہوا. اپنے ذاتی اقتدار اور جاہ و جلال کے لیے فرزند پیغمبر کو قتل کرنے سے بھی بالکل یہ باز نہ آئے. تو یہ وہی ملا کا طبقہ ہے جو اشرافیہ کا طبقہ ہے. یا مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کشتی بنانا شروع کی، یصنع الفلک کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب قریب سے گزرتے تھے یہ ملا تو نوح کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ کیا ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کا پتہ نہیں عقل کام کر رہی نہیں کر رہی. یہاں تو پانی بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ جگہ جہاں پہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کوفہ کا وہ جو درمیانی صحن ہے، تو جہاں حضرت نے وہ کشتی بنائی. اور یہ بہرحال اب یعنی انبیاء کا مشن کامیاب ہوگا. پہلا مرحلہ انبیاء کی مخالفت کرنے والے کس طرح کے لوگ تھے. یہ ملا کا ٹاپک جو ہے یہ قرآن میں بہت بھی میں تو اچھا، جب ہم ملا پہ بات کر ہی رہے ہیں تو تھوڑے سے جو پاکستان کے حالات ہیں اور اس میں جو ملا ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اگر 5 منٹ قبل ہم ڈسکس کر لیں تاکہ پھر آخری پوائنٹ کی طرف تمدن کی طرف مزید جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اس پر تھوڑا سا جو آج کل کے وہ حالات ہیں، جو صاحب نے ایک جھنڈوڑا ہے جو اشرافیہ کو اس سے بلبلاہٹ کی لہر اٹھی ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں. میں وہی عرض کروں گا، بنیادی طور پہ قرآن کی اس بحث کے تناظر میں یہ ملا کون تھے. یہ بنیادی طور پر وہی تھے جو علاقے میں جن کے اقتصادی، جن کی مطلب ہے جن کا دنیا کا اقتدار کی خاطر انہوں نے، اور بنیادی طور پر یہ تاجر لوگ تھے، یہ پیسے والے لوگ تھے. آج پاکستان ہو یا فرض کریں کوئی اور جگہ پہ اگر پریشانیاں ہیں تو بنیادی طور پر یہ جو دولت کے پجاری ہیں، یہ دولت کے پجاری چاہتے ہیں کہ ان کی دولت محفوظ رہے. ان کو فرق نہیں پڑتا کہ انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مظلوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. قانون بھی سے 2 طرح کا ہے، یعنی اشرافیہ کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے. یا فرض کریں کوئی اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کی گردن کاٹنے کو یہ لوگ تیار ہیں. تو نتیجتاً یہ ایک بحث ہے جو بہرحال قرآن کریم کی ان تعلیمات کی روشنی میں ہر علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. تو پاکستان وطن عزیز میں تمدن کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کتنے اشارے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مہندوی تمدن کی طرف، ایک اسلامی تمدن کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، یا ابھی بھی اشرافیہ کے چنگل میں ہی رہے گا؟ تمدن کو اگر ہم اس تناظر میں جو ہم ابھی بحث کر رہے ہیں، اس کا حکومتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ عوامی بیداری جب انسانوں جاگا ہے نا، پاکستان کا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ جاگا ہے اس وقت. وہ ایسے ہی میں عرض کروں گا بنیادی طور پر یہ انسانوں کی بیداری کا معاملہ ہے. جب انسان بیدار ہو تو پھر ہر قوم پکارے گی جو ہے وہ حسین جو ہے وہ ہمارے ہیں. لہذا اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کو آگاہی دیں کہ یہ جو ظالم اسلام کا نام لے رہے ہیں، یہ جو ظالم حکومت کی بات کر رہے ہیں، یہ در حقیقت مفادات کے پجاری ہیں. یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومتوں کو ذریعہ بناتے ہیں، حکومت کو، ریاست کو اپنا ذریعہ، ٹول قرار دیتے ہیں. ان کے لیے نہ ریاست اہم ہے نہ حکومت اہم ہے. ان کا حکومت اس معنی میں کہ ان کی حکومت ہو، ان کا حکم نافذ ہو، اور یہ جو ان کے دنیاوی اور پست ان کی خواہشات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. پبلک کو کوئی فکر نہیں ہے. لہذا پبلک کے لیے بنیادی طور پہ ہمارا فرض ہے ان تک یہ قرآن کا نور، جو قرآن کی تعلیمات ان کو پہنچائیں تاکہ آخر 10 منٹ ہمارے پاس. مہندوی تمدن کے اثرات کہاں تک ہوں گے اگر اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے؟ ان حوالوں سے آپ کہاں اس کے اوپر کیا فرمائیں گے؟
حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمدن کو جب ہم کہتے ہیں، آیا اس کا فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوگا، انسانوں کو کس حد تک ہوگا؟ میں عرض کروں بطور اجمال، وہ یہ ہے کہ اس تمدن کا فائدہ ظاہر ہے کہ تمام تر انسانوں کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا اس کے جو پہلو ہیں وہ عقیدتی ہیں، وہ ثقافتی ہیں، وہ تربیتی ہیں، وہ عرفانی ہیں، وہ سیاسی ہیں، وہ معاشرتی ہیں، وہ اقتصادی، تاریخی، فلسفی ہیں۔ اس میں فنون و لطیفہ کی بحث آئے گی، اس میں علوم کی ترقی کی بحث آئے گی، اس میں انسان کا ہر پہلو سے، چاہے ان انسانوں کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی کلچر سے ہو، یہ چاہے ان کا کسی بھی نسل سے تعلق ہو، یہ وہ بینیفٹ ہے جو سارے کے سارے انسانوں تک۔ اور وہ بینیفٹ کیا ہے؟ وہ بینیفٹ یہ ہے کہ کیا بینیفٹ ہے؟ بینیفٹ یہ چاہتا ہے قرآن، دین اور تمدن مہدویت کی جب ہم بحث کرتے ہیں، جس میں انسانی صلاحیتوں کو کمال حاصل ہو، جس میں ساری دنیا کی اقوام جو ہے ترقی کریں، جس میں یوں سمجھیں عالم اور آدم متغیر ہو جائیں، دنیا بھی تغیر پا جائے اور سبحان اللہ، انسان بھی متغیر ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدوی تمدن کے حوالے سے عدالت کا میسج سب کے لیے ہے، امن اور سیکیورٹی سب کے لیے ہے، دولت اور ثروت سب کے لیے ہے، علم سب کے لیے ہے، عزت سب کے لیے ہے، حکمت سب کے لیے ہے، نورانیت سب کے لیے ہے۔ یہ ساری وہ بنیادی ترین پہلو ہیں جو جس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ تمدن مہدویت کا معنی یہ ہے کہ انسانوں کو یہ چیزیں میسر ہیں۔ کس بنیاد پر؟ انسان ہونے کی بنیاد پر۔ ان کو عزت ملے، ان کو ثروت ملے، ان کو دولت ملے، ان کے لیے علم کے راستے معین ہوں، ان کی صلاحیتیں، کیپیسٹیز، کیپیبلٹیز کو ترقی کے چانسز مل جائیں۔ گویا مہدوی تمدن کا مطلب عالم اور آدم کا تغیر ہے، کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے۔ لہذا انسان ہونے کے ناطے دین کی خواہش یہ ہے، مولا مہدی کی خواہش یہ ہے، انبیاء کی خواہش یہی ہے، قرآن کی خواہش یہی ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت خوبصورت ایک قول میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کا پس منظر ابھی فی الحال زیر بحث نہیں ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کا ساتھ دوں یا دوسری پارٹی کا ساتھ دوں؟ تو اس موقع پہ امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، بہت ہی نورانی جملہ ہے، انسانی ہدایت کے لیے بہت ہی کامل جملہ ہے۔ ارشاد فرمایا، ان دین اللہ لا یعرف بالرجال، اللہ کا دین بندوں سے نہیں سمجھ میں آتا کہ فلاں بندہ، یعنی بالرجال، رجال سے سمجھ میں نہیں آئے گا، بل بآیت الحق، حق کی نشانیوں سے سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا فَعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ، پس حق کو سمجھو تاکہ تمہیں اہل حق سمجھ میں آ جائے۔ جی کیا بات ہے امیر المومنین، اللہ اکبر، واہ! اسی لیے آپ کو امیر المومنین کہتے ہیں، اسی لیے آپ کو مولا کائنات کہتے ہیں، کہ یہ کہا کہ بنیادی اصول دیا، کہا یہ نہیں کہ فلاں آدمی چونکہ جناب وہ بہت اچھا ہے لہذا وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سب کچھ حق ہے، نہیں، پہلے پہچانو آیت حق کیا ہے، حق ہوتا کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جو آدمی آپ کو حق کی دعوت دے رہا ہے وہ خواہشات کا بندہ ہو، لہذا سب سے پہلے یہ دیکھو، لہذا اس مہدوی تمدن کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ آرکیالوجی نہیں ہے، وہ اینتھروپولوجی کے ٹاپکس نہیں ہیں، یہ والے جو آج دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ بنیادی طور پر انسان ہے، خدا کی مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، ہم سب کے سب اس کے بندے ہیں، حاکمیت کا حق بھی اسی کو ہے، اور حاکمیت کا حق کیونکہ اس کو ہے لہذا یہ اس کے ذمے ہے کہ وہ کس کو حاکم قرار دیتا ہے، اس کی تائید کس کو حاصل ہے،
وہ وہی بندہ ہوگا جو اس کا خالص بندہ ہو، وہ اس کا عبد خالص ہو، بندوں میں بندہ ہی نظر آئے، بندوں میں بھیڑیا نظر نہ آئے، بندوں میں حاکم نظر نہ آئے، بندوں میں اللہ کا بندہ ہی ہو اور بندوں کے حقوق کے لیے، لہذا بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف جو لے جائے، یہ امیر المومنین کا جملہ ہے۔ اس میں کتنا ٹائم لگے گا اگر ہم مسلمان اسلامی معاشروں میں دیکھتے ہیں، اکثریت میں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں مگر اکثریت میں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں حاکم کی حکومت ہے، اور مطلب اس فلسفے کو کھول کے بیان بھی نہیں کیا جاتا، صرف کلمہ تو پڑھا جاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہا جاتا ہے، مگر اسلام کیا ہے اس سے ناآشنائی کا معیار یہ ہے، اس کی حد یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اسلام اصل میں کیا ہے، صرف نام سن لیا۔ تو اس میں کتنا وقت لگے گا کہ صحیح ہم تمدن کو قائم کر سکیں؟ دیکھیں حکمران تو پہلی مشکل ہے، راستے میں رکاوٹ ہے، لہذا ہر معاشرے کے علماء، سمجھدار لوگ، دانشور لوگ جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ انفارچونیٹلی اس طبقے میں بھی اس طرح کی مثالیں ذرا کم ہو گئی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے نام لینا نہیں چاہتا، بہت سارے نام لوگوں کے لینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مختلف فرقوں سے تعلق ہے، وہ پھر ایک تعصب والی بات ہو جاتی ہے۔ اب اس میں بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو کہیں پر ٹی وی پر بٹھانا، مولانا کہنا یا ان سے کوئی فتویٰ پوچھنا مطلب باعث ننگوار ہے، اور ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو مطلب ابھی شاید ہمیں ایک عالم کی بھی شناخت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو مبارک کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، میں نام لینا نہیں چاہ رہا، آپ لوگ سمجھ گئے، بہت سارے پٹتے بھی رہے ٹک ٹاکروں سے اور یوٹیوبروں سے، مطلب آپ کے سامنے سب۔ بہرحال میں عرض کروں گا، ظاہر ہے کہ لیکن میں عرض کروں دل سوز لوگ ہر جگہ پہ ہیں، اچھے لوگ ہر جگہ پر ہیں، ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں، ہر مکتب میں موجود ہیں۔ ایک کلی میسج ہے، دیکھیں ہمیں، میں ایک آخری بات فی الحال میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ 2 منٹ ہمارے پاس۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے قوموں کو ڈی مورلائز نہیں کیا، تم برے ہو، تم غلط ہو، تم احمق ہو، تم یہ ہو، تم بے شعور ہو، تم جاہل، اس سے نہیں، انسانوں کے اندر جو خوبیاں تھیں ان پہ کام کیا۔ حال میں جو ایک مثال ہے وہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، ملت کی اسی تعریف کرتے تھے، ملت کا مورال انہوں نے بلند کیا، تو ان انسانوں کے اندر پھر جو ہے وہ ہیرے موتی جواہرات جو ہے وہ نکل کے آتے ہیں۔ لہذا انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو بحیثیت انسان، بندہ خدا سمجھتے ہوئے خطاب کیا اور انسانوں تک حقیقت جو ہے وہ پہنچائی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے انسان جو پسے ہوئے طبقات تھے وہ انبیاء کے عاشق ہوتے چلے گئے، انبیاء کے گروہ میں شامل ہوتے چلے گئے، ان کی عزت میں۔ اور جی، تو بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں معرفت عطا فرمائے تاکہ ہم ان حقیقتوں کو پہلے مرحلے پہ خود بھی سمجھیں اور انسانوں تک ان حقیقتوں کو پہنچائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکر گزار ہے کہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی جو ہے ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم جو ہے اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور ناظرین تمدن مہدویت کے اوپر سلسلے وار یہ پروگرام جو ہے وہ گوش ادراک میں پیش کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلی جو ہمارے پروگرام ہوگا جہاں پر ہم نے اس گفتگو کو روکا ہے اس کے تسلسل کو برقرار کریں گے، اس کو مربوط کریں گے اس گفتگو کو، اور جہاں پر جس طرح سے تمدن کی بات ہوئی اور اس میں ہمارا بنیادی کیا کردار رہے گا اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ناظرین تمام ہو گیا، ہماری اور